बिस्मिल्लाह तवक्कलतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो सवाल है कि या अली मदद या रसूलुल्लाह मदद, ठीक है, या किसी भी बुजुर्ग से मदद मांगना, इस कॉन्सेप्ट के बारे में इस्लाम के जो असल पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है। इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं ना एक मिसाल दूंगा कि कुरान पाक में हम बाद में आएंगे। कुरान इज़ द आंसर, इज द बेस्ट सोर्स, ठीक है। लेकिन इससे पहले आंसर ये होगा कि एक ऐसे मकतबा फिक्र का आलिम था जो कि इस बात पे यकीन रखता था कि मरने के बाद अम्बिया, अउलिया, सहाबा किराम, ठीक है, वो दुनिया के मामलात में अभी भी इन्वॉल्व हैं और वो दुनिया के लोगों की मदद करते हैं। अब जो दूसरी तरफ जो ईसाई था, उसका इस्लाम के साथ या इस्लाम के बारे में अच्छा मुताला था। मुनाजरा हुआ तो ईसाई ने कहा कि तुम गलत मजहब को फॉलो कर रहे हो। कि क्यों? उन्होंने कहा कि हमारे मजहब में, उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये मुझे बताओ कि अगर कोई शख्स जिंदा हो उससे मदद मांगनी चाहिए। उसने कहा कि ऑब्वियसली मदद मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप तो मुर्दा से मदद मांगते हैं ना, आपके अकीदे में तो ये साबित है। लेकिन अगर आपकी किताब में हो कि एक शख्स जिंदा है, आप उसका क्या करेंगे? उससे मदद मांगनी चाहिए। तो वो बंदे को पहले तो बात का पता नहीं था कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है। उसने कहा कि हाँ, मदद मांगनी चाहिए। उसने कहा कि अगर वो बंदा अल्लाह के बरगजीदा लोगों में शामिल हो, उसने कहा कि तो फिर तो ऑब्वियसली। उसने कहा यहीं पे बस नहीं, वो तो मुर्दों को जिंदा कर सकता हो। उसने कहा फिर तो बात समझ में आती है कि वो तो बंदा, उससे मदद मांगनी चाहिए। उसने कहा कि फिर ऐसा शख्स जो जिंदा है आपके कलाम के मुताबिक, हाँ कुरान पाक में ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, फिर मुर्दों को जिंदा करता है, बीमारों को शिफा देता है, ठीक है, हत्ता के परिंदा बनाने के बाद अगर उसमें फूंक मारे तो वो परिंदा जिंदा हो जाता है। इतना कुछ एक शख्स में हो और आप उससे मदद ना मांगे, इसका मतलब है आप गलत मजहब में हो। वो जो बंदा था वो फिर फंस गया वाकई तौर पे क्या कहता, ठीक है। अगर वो कहे कि भाई आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, भाई हम मांगते हैं ईसा अलैहिस्सलाम से मदद, तो फिर कोई दलील भी तो चाहिए ना। कौन ईसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगता है? वो तो जिंदा है, ठीक है। अच्छा, आप इसी ईसाई को, जो बंदा इस बात का यकीन रखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, अल्लाह के बरगजीदा बेटे हैं, ठीक है, और याद रखने ना, वो अल्लाह के ईसा अलैहिस्सलाम की नफरत में ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह को अल्लाह का बेटा नहीं बनाते। ये उनकी मोहब्बत है, अकीदत है। अकीदत में इस हद तक उन्होंने मकाम और मर्तबे को बुलंद किया कि अल्लाह का बेटा बना दिया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में फरमाया, ला तुतरूनी कमा अतरत नसारा ईसा इब्न मरियम। ईसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह ईसाइयों ने बढ़ा चढ़ा करके उनके मकाम और मर्तबे को इस कदर बढ़ाया चढ़ाया, मेरे साथ ऐसा ना करना। उन्होंने तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इस बात पे आते हैं तो हमें इस बात का इल्म हुआ कि अगर हमने ईसाई को दावत देनी है और उसका ये अकीदा हो कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, मुर्दों को जिंदा करते हैं, मुश्किलात में काम आते हैं, बीमारों को शिफा देते हैं, ठीक है, हत्ता कि अगर वो चाहें तो परिंदे को मट्टी से बना के फूंक मारे तो वो परिंदा जिंदा हो जाए, इस कदर ताकतवर मोजे उनके हैं, आप उसको क्या दावत देंगे कि इस्लाम में आओ? अगर मैं भी यही यही कहूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही काम करते हैं, अली रदी अल्लाह ताला भी यही काम करते हैं, तो फिर रहने दो ना, वो भी तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का पैगंबर मान के सब कुछ कर रहा है ना। तो फिर उसको दावत देना। एक हिंदू है जो यकीन मानता है कि जो बुत है वो बुत नहीं है, कब्र में शख्स मर चुका है, ये तो हमारा मुसलमानों का अकीदा है। लेकिन अगर मैं समझूं कि नहीं वो मट्टी के अंदर जिंदा है, तो उसके मुताबिक भी वो जो मट्टी का सांचा खड़ा है उसके अंदर बुतों के पुजारी जो हैं उनके नजदीक जो बुत खड़ा है वो दरअसल मट्टी है, लेकिन जो उसके अंदर रूह है हम उसकी इबादत करते हैं जो कि अल्लाह की तरफ से आई, ठीक है। तो मुशरिकीन मक्का का अकीदा क्या था? यही था कि हम इन बुतों की पूजा इसलिए नहीं करते कि ये कुछ कर सकते हैं, हम इनकी पूजा इसलिए करते हैं कि इनके अंदर एक रूह है, ठीक है, जो इस काबिल है कि हमारी मुश्किलात को हल कर सकती है। अच्छा, अब इसी मसले को लेके अगर हम कुरान पाक की तरफ आए, ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि कह दीजिए इनको कि अगर मैं इस बात का इख्तियार रखूं तो मैं अपने लिए तमाम नफे इकट्ठे कर लूं और मुझे कोई मुसीबत ना पहुंचे, ठीक है। मैं आयत का हवाला दे दूं, ठीक है।
لستكثرت من الخير. یہ سورہ آراف آیت نمبر 188 لکھ لیں. ٹھیک ہے. قل کہہ دیجئے، قل اللہ رب العزت کا حکم ہے، کہہ دیجئے لا املکو I have no ability to control، یا میں اس بات کا مالک نہیں ہوں، لنفسی اپنے آپ کے لیے، نفعن کسی قسم کے نفع کا، ولا ضرن اور نہ کسی قسم کے نقصان کا، الا ما شاء اللہ سوائے اس کے کہ جو اللہ نے پہلے سے پلان کیا ہوا. مثال کے طور پہ اب یہ بندہ سوچے گا کہ نفع نقصان کے بعد الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، تو اللہ ہی نے تو چاہا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ مثال کے طور پہ اگر میرے ہاتھ میں چھری ہے اور غیر احتیاطاً میرے ہاتھ پہ لگ جائے، یا میں اپنے ہاتھ پہ ہلکا سا کٹ لگاؤں، تو یہ تو میں نے کر لیا نا، لیکن اب اس کو ہیل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اتنی چھوٹی بہت جو مصیبت ہے جو انسان کی اپنی غلطی سے، بے احتیاطی سے انسان کو پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں ہے الا ماشاء اللہ، جو مجھ سے نقصان پہنچے یا مجھ سے فائدہ ہو. کھانا میں نے اپنے ہاتھ سے کھایا ہے تو میں نے اپنا فائدہ کیا ہے نا، تو یہ اللہ نے مجھے کنٹرول دیا ہے نا. اب یہ نہیں کہہ سکتا میں کھانا تو کھا رہا ہوں نا، تو دیکھو مجھ میں طاقت ہے. Nobody will say oh that's a good idea، یعنی میں ہاتھ سے کھانا خود کھا سکتا ہوں تو مجھے بہت طاقت آ گئی ہے. آگے فرمایا ولو کنت عالم الغیب، یہ بڑی ٹیکنیکل آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو میں بلائیاں اکٹھی کر لیتا، ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا. ٹھیک ہے نا، من الخیر بھلائی سے. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی بھی مصیبت نہ پہنچی، نہ طائف میں مصیبت پہنچتی، نہ مکہ میں مصیبت پہنچتی، نہ مدینہ میں مصیبت پہنچتی. مجھے پتا تھا کہاں سے اپنے آپ کو بچاؤ کرنا، کیسے اپنا دفاع کرنا ہے، کہاں سے مصیبت آ رہی ہے. I avoid myself and protect myself but I was not able to do that. کیوں؟ ان انا، میں نہیں ہوں سوائے اس کے کہ خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا ایمان والی قوم کے لیے. بس میں بہت سی آیتیں اکٹھے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو اللہ رب العزت بڑی پرسائسلی اس موضوع کو ٹارگٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھ لیں یہ آیت ہی کمال ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے. ٹھیک ہے. سورہ انبیاء میں آپ کے ریفرنس کے لیے نکال رہا ہوں، ایون دو وی ہیو اے ڈفرنٹ سبجیکٹ. اچھا. سورہ انبیاء. اچھا جی. اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آیت نمبر 7 اور 8 فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے سوائے کہ وہ مرد تھے، رجال تھے، مرد تھے. نوحی الیہم، فرق کیا تھا کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے. فاسألوا اہل الذکر، علم والوں سے پوچھو اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں، جاؤ علم والوں سے پوچھو. کیوں؟ وما جعلناہم جسدا، ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں دیے کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں. وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. یہ آپ کی آیت کا، آپ کے سوال کا ایگزیکٹ آنسر کیا؟ وما کانوا خالدین، اور وہ نہ تھے ہمیشہ رہنے والے. خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ اگر پہلے انبیاء میں یہ صلاحیت نہیں تھی تو آپ میں بھی وہ صلاحیت نہیں ہے. کیوں؟ آپ بھی تو ان جیسے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. اللہ اکبر. اب واپس آتے ہیں. I hope that was enough answer. Yeah, sir. Thank you. Jazakallah. الحمدللہ. اچھا جی. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. آج ہماری آخری آیت ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ کی. ٹھیک ہے. الحمدللہ سے مراد یہ ہے کہ we did not finish سورۃ الفاتحہ. That was the just introduction to Quran. ٹھیک ہے. تو بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اس لیے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اختتام پہ الحمدللہ نہیں ہے. الحمدللہ اس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صلاحیت دی کہ ہم سورۃ الفاتحہ کو سیکھتے ہوئے اس کے کسی حد تک جو اہم ترین پہلو ہیں ان کو سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. اب آ جائیں
صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ نا بہت ساری اہم چیزیں ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، کل ہم نے کچھ چیزیں کور کی تھیں کہ زندہ لوگوں کی اندھی تقلید سے کیوں بچنا ہے. ٹھیک ہے، اندھی تقلید سے کیوں بچنا ہے، اور اس کے بارے میں دو تین چیزیں میں اور ایڈ کروں گا کہ عشرہ مبشرہ، وہ صحابہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، ان میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایون کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، ٹھیک ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے، کہ ان کا پیچھے نظریہ کیا ہے، ہاؤ ہی از تھنکنگ، رائٹ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سوچ رہے ہیں، کس اینگل سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ جو تلوار اٹھانے والا آئیڈیا ہے، یہ ممکنہ طور پر ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جیسے ہم نے بات کی ہے کہ جو بندہ جب تک زندہ ہے اس کی پرفیکشن کی گارنٹی نہیں ہے، جب تک کوئی شخص زندہ ہے اس کی پرفیکشن کی گارنٹی نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ بندہ کسی بھی وقت غلطی کر سکتا ہے، خواہ وہ علمی ہو، فکری ہو، نظریاتی ہو، احتیاطاً ہو، غیر احتیاطاً ہو، جان بوجھ کر کی ہو، یا غیر ارادتاً کی ہو، ٹھیک ہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اینڈ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں تو ہونا یہ چاہیے تھا، یہ تو جنتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، تم پر لازم پکڑ لو میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہمارے معاشرے میں اندھی تقلید ہے، اندھی عقیدت ہے، اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا، ابو بکر صدیق صاحب آپ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کا ہر عمل سنت ہے، ٹھیک ہے، کر لینے دیتے. لیکن انہوں نے آرگیو کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھائیں آپ کیوں کر رہے ہیں. ایسے ہی خاتون ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، کھڑی ہوئی کہنے لگی یہ جو چادر ہے یہ آپ کے حصے میں نہیں آنی چاہیے تھی، یہ آپ کے لیے نہیں تھی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوران خطبہ اس خاتون کو جواب دے کر مطمئن کیا، دلائل دے کر یہ بتایا کہ ہاں یہ چادر میری نہیں تھی، میرے بیٹے نے مجھے دی ہے، اور یو آر رائٹ، آئی سپوز ناٹ ٹو ہیو اٹ، بٹ چونکہ یہ میرے بیٹے کے حصے میں آئی تھی اس لیے جو میرے پاس ہے. انہوں نے اس کو آرگیو نہیں کیا، نہ ہی اس خاتون نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ دین کو نصرت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے، تو یہ تو اتنے عقیدت مند ہیں، اوپر سے عشرہ مبشرہ ہیں، لہٰذا انہوں نے جو کر دیا، جو کہہ دیا مان لو، مان لو، مان لو، بس بات ختم. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیوں ایک خاتون کھڑی ہو کر کے مسجد میں دوران خطبہ مسجد میں خاتون کھڑی ہو کر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے؟ ہمارے پاکستانی معاشرے کی ایک اور نحوست کا اس جملے میں علاج ہے کہ خواتین مسجد میں نہ جائیں، اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی بات ہو رہی ہے. اور اس مسئلے نے، یعنی خواتین کا مسجد میں نہ جانا، اس نے خواتین میں کس حد تک بڑا ڈیمیج کیا. کیونکہ میری سسٹرز، ٹھیک ہے، میری ایون کے پیپل اراؤنڈ میں جن کو میں جانتا ہوں، ان کے توسط سے جو معلومات پہنچی ہے، ہمارے مسلمان خواتین پاکستان کی ان کی لا علمی کی یہ انتہا ہے کہ ان کو طہارت تک کے مسائل کا علم نہیں ہے. نماز دور کی بات، عقیدہ دور کی بات، اولاد کی تربیت دور کی بات، طہارت کے مسائل سے فارغ ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں؟ کیونکہ نہ وہ مسجد میں جاتی ہیں، نہ وہ مسجد میں جا کے سیکھتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم نے جو سیکھ لیا بچپن میں، جو ہمیں بتا دیا گیا ارد گرد کی ہوا سے جو کانوں میں پڑ گیا دین، وہی دین کافی ہے، اور وہی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. آگے ہم جائیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس پہ جا کے ہم پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے. اچھا جی، اب آ جائیں
اللہ اکبر. عقیدت. عقیدت پھر آئی کہاں سے؟ کیا اسلام میں عقیدت ہے؟ اسلام میں احترام ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اندھی عقیدت اسلام میں ہے نہیں. تو پھر یہ کہاں سے آئی؟ اب 1400 سال ہو چکے ہیں اسلام کو، 1450 ایئرز، آلموسٹ 1450 سال. اس دورانیہ میں اسلام کتنے مذاہب سے ٹکرایا ہے، مسلمان کتنی تہذیبوں میں جا کے بس چکے ہیں، رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے خاندانوں میں، کتنے قبیلوں میں انہوں نے، غیر مسلمان قبیلوں میں وقت گزارا ہے. تو وہاں سے رسومات اسلام میں شامل ہوئی ہیں، جن میں سے ایک اندھی عقیدت کی رسم ہے، اندھی عقیدت. اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ امام جو بول جائے خواہ وہ بکواس ہی کر جائے. سنا ہے واقعی طور پہ ایسے ایسے جھوٹے واقعات سناتے ہیں ممبر پر بیٹھ کے، اور اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. لیکن یعنی جو بھی بندہ میرے سمجھ جو بھی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے، دین کے ساتھ وابستہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو جس حد تک احتیاط سے کام لینا چاہیے، ان کو تو اس بات کا پرواہ ہی نہیں. ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹے واقعات، جھوٹی کہانیاں ایسی ایسی من گھڑت کہ عقل بھی تسلیم نہ کرے. اچھا، اب لوگ کیوں دین سے دور ہو رہے ہیں؟ ایسے منحوس واقعات جن کا حقیقت سے بھی تعلق نہیں ہے، عقل کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، وہ بیان کیے جا رہے ہیں. اچھا، لیکن اگر وہیں پہ باشعور لوگ بیٹھے ہوں، جیسے وہ خاتون تھی جس نے ہمت کی کھڑے ہو کر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ جماعت میں ہوں، امام صاحب کے پیچھے ہوں، جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اور امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں، اور تلاوت کے دوران وہ غلطی کر دیں اور آپ کو اس غلطی کا علم ہو اور آپ اصلاح نہ کریں، آپ ذمہ دار ہیں. آپ تو جماعت کے دوران خاموش نہیں رہ سکتے، تو خطبے کے دوران اور درس کے دوران زبانوں پہ تالے لگے ہوئے، ہونٹوں پہ ٹیپیں لگی ہوئی ہیں. یہ کہاں کی گنجائش آ گئی؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کس نے سکھا دیا کہ علماء انبیاء سے بھی بڑھ گئے، انبیاء سے بھی بڑھ گئے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت سے بھی بڑھ گئے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کیوں کہا، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں سے کہا تو انہوں نے کہا یا اللہ why you are going to create Adam؟ کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہہ دیتے خاموش، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، تم ہوتے کون ہو سوال کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے پورا موقع دیا ان کو سوال کرنے کا. پھر ان کو بہت ہی عمدہ انداز سے، ٹھیک ہے، بڑے ہی عمدہ ڈیمونسٹریشن کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ آدم کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت خالق ہونے کے ناطے سے، مالک ہونے کے ناطے سے، قادر ہونے کے ناطے سے، قادر مطلب علی کل شیء قدیر ہونے کے ناطے سے، he did not even object on angels. تم ہو کون مجھ پہ سوال کرنے والے؟ اور یہاں پہ انا اور تکبر کا یہ عالم. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد ایک اور چیز، جب سوال نہیں کیا جائے گا، وہ بندہ سمجھے گا کہ میں جو مرضی بیان کر دوں، خاص سچ بیان کر دوں یا جھوٹ بیان کر دوں. اور ایکسپیرینس کے مطابق یعنی کافی علماء کے ساتھ اس بات پہ بات چیت ہوئی ہے، ان کا کہ بعض دفعہ تیاری کا موقع نہیں ملتا ہے، سارا ہفتہ گزر جاتا ہے، جمعہ کے دن جا کے اسٹیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کھینچ کے جمعہ پورا کر دیتے ہیں. تو جب کوئی نہ پوچھے تو جو ہے نا تسلی ہوتی ہے کہ شکر ہوا، نہیں تو جان میں فکر پڑی رہتی، کوئی وقت پوچھنا لے کے کر سب یہ بونگی مار دی، اس کی کوئی دلیل بھی دے دیں. اب یہ کب ہوگا؟ جب ہم بھی اپنے آپ کو، سامعین بھی اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے وابستہ رکھیں. تو نہ ہمیں پتا ہوگا کہ بھئی ہمارے بچے مسجد میں آ رہے ہیں، یہ بابا جی، یہ عالم صاحب، یہ جو بھی ہیں، وہ جو اسٹیج پہ کھڑے ہیں، یہ واقعی طور پہ میری نئی نسل کو صحیح حق پہنچا رہے ہیں یا نہیں. ہم ان کی اصلاح کریں، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. اگر امام کی اصلاح دوران جماعت ہے تو ممبر پہ کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ دیکھو جن کے چہرے پہ نور ہے. کیا دلیل ہے نور کی؟ 22 24 25 سال کے گورے، جن کو ہم گورے رنگ کی وجہ سے نور سمجھتے ہیں نا، یہ جہالت ہے. رنگ کو گورے رنگ کو ہم نور سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. یا بندے نے صحت مند خوراک کھائی ہو اور چہرہ جو ہے نا وہ فلیٹ اسموتھ سکین ہو، ٹھیک ہے، تو ہم سمجھتے بندے پہ نور ہے. یہ نور والا کانسیپٹ کہاں سے ہے؟ یہ جہالت کس نے سٹارٹ کی؟ پھر بلال کے چہرے کا نور کہاں چلا گیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ ایک
ایک ایک ایک اور یہ جہالت ہے کہ یہ اس کے چہرے پہ تو نور برس رہا ہے. میرے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے دیکھا نور کہ جو میں کہوں کہ اس کے چہرے پہ نور برس رہا ہے. اگر یہی بات ہے تو پھر جا کے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، یا ایتھیسٹ لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو صحت مند جن کی حالت ہے، کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، اچھی خوراک کھاتے ہیں، اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں، ان کے چہروں پہ نور کہاں سے آ رہا ہے پھر؟ اچھا جی. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر بنا کے دینے کے پیچھے وجہ ہی یہ تھی کہ جو شخص باہر سے آتا ان کو معلوم نہیں پڑتا تھا کہ پیغمبر کون ہے. وہ آ کے کسی بھی انسان کو سمجھتے کہ وہ جو ہے نا بول رہا ہے، یا جو جس کی طرف لوگوں کی توجہ ہے، خواہ وہ سوال کرنے والے کی طرف سب لوگوں کی توجہ ہو یا جواب دینے والے کی طرف سب کی توجہ ہو، جس کی طرف سب کی توجہ وہ اس کو جا کے پیغمبر سمجھ لیتے. اسی لیے صحابہ کرام نے اس وہم کو ختم کرنے کے لیے اور تھوڑا بہت امتیاز لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا، تاکہ جب کوئی شخص باہر سے آئے تو وہ عام شخص کو پیغمبر نہ سمجھے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا نام ہے، عاجزی کا یہ عالم تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ اکبر، ایک اور ریت وہ یہ ہے کہ سوال نہ کریں امام صاحب سے. میں نے کچھ کلپس بھی دیکھے ہیں کہ امام صاحب سے سوال کرنے کی کوشش کی گئی، خطیب صاحب سے، تو وہ شدید غصے میں آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا جو مضمون تھا وہ سارا سنا سنایا جو نسلوں سے واقعات کہاوتیں چلی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، جن کی نہ حقیقت ہے نہ جن کا کوئی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک بزرگ نے 40 سال لٹک کے کچے دھاگے کے ساتھ عبادت کی. بڑا نانسنس. کیوں؟ یہ مقصد ہی کیا بتانے کا اس کا، جو جھوٹ بھی ہے اور عقل پہ بھی پوری نہیں اترتی. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی نے تو ایسا کیا نہیں ہے. خیر، اس کے بعد ادب میں اس قدر آگے چلے جانا کہ سوال نہ کرنا، یا جو ہے نا اگر وہ غلط بیان کر رہا ہے تو اس کی اصلاح نہ کرنا جبکہ پتا ہو. کیا ایسے معاملے میں ہمارے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. کیوں؟ مثال کے طور پہ میں ابھی کوئی بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے دس از واٹ آئی بلیو کہ ہر بندے کے پاس، ہر سننے والے کے پاس مجھ سے بہتر علم ہے، پھر بھی کوئی ایسا ہے جو وہ چیزیں نہیں جانتا میں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. مقام مرتبے میں ہر کوئی مجھ سے بہتر ہے، آپ لوگ مجھ سے 1000 گنا بہتر ہیں. اب ہوا کیا، میں نے جو بات کی ان کے علم میں نہیں تھی، ان کو یہ بات پسند آ گئی مثال کے طور پر اور انہوں نے تسلیم کر لی، وہ تھی غلط. اب دوسری طرف پہ ایک ایسا شخص ہے جس نے سن لیا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے اور اس کے پاس دلیل بھی ہے. اب جب تک وہ بولے نہ اور میری اصلاح نہ کرے یا اس مسئلے کو فوری طور پہ حل نہ کرے، عین ممکن ہے جس کے علم میں نہیں تھا اس کا وہ پکا عقیدہ بن جائے. تو وہ جس کو علم تھا وہ اس لیے گنہگار ہو گیا کہ اس نے میری اصلاح نہیں کی، میں تو گنہگار ہوں ہی. اچھا جی، اب آگے آ جائیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت سر اس پہ میرا سوال تھا، جی جی ابھی جیسے آپ نے بولا ہے کہ سامنے والے کی اصلاح جو ہے وہ کرنی کتنی ضروری ہے، تو میرا یہ سوال ہے کہ ہم کیسے کریں گے، اصلاح کریں گے کیسے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ سامنے والا غلط بول رہا ہے؟ میں نا آپ کو اس سے ہلکی سی مثال دوں گا. ایک شخص دودھ بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، دودھ لے لیں یا پانی لے لیں، اس کے پاس پانی ہے، وہ پانی سرو کر رہا ہے، آپ کے پاس بھی پانی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پانی کے اندر کوئی ملاوٹ ہے، یو کین سی دیٹ، رائٹ؟ اور آپ کے پاس صاف پانی ہے، آپ بتا سکتے ہیں باقی لوگوں کو دیکھیں یہ پانی جو سرو کر رہا ہے اٹس ناٹ کلیئر. وائی؟ بیکاز یو ہیو سم واٹر دیٹ از مور کلیئر. ایسے ہی تب ہی آپ اصلاح کر سکیں گے جب آپ کے پاس صحیح علم ہو. اور مسلمان کے لیے اقرا پہلی آیت کا سٹارٹ قرآن پاک کی جب نازل ہوئی کیا ہے؟ اقرا، پڑھنا ہے، علم القرآن، ٹھیک ہے، سیکھو 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 سیکھو، ربی زدنی علما. ٹھیک ہے. یہ کیوں ہمیں کہا گیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کوشچن، میں اس کو ٹائم بھی دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت طریقے سے سورہ بقرہ کو بڑے تفصیل سے کور کیا ہے. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں نا اس کے اندر. خیر، اب
ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہم عقیدے کے معاملے میں سب سے پہلے اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ عقیدے میں اتنی ڈیپتھ میں چلے جائیں کہ عقیدے کے بارے میں کوئی شک شبہ نہ ہو. جب آپ کا عقیدہ 100%, you find all evidences, you find all sources that can make your belief system stronger or firm, پھر آپ دوسرے اسٹیج پہ جائیں. ٹھیک ہے, عبادات پہ آئیں. ٹھیک ہے, عبادات کے بعد پھر معاملات میں آئیں. کیوں؟ جیسے جیسے آپ آگے چلتے جائیں گے ایک مضمون کو لے کر اس کے مکمل دلائل اکٹھے کر کے, ویسے ویسے آپ کی اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ آپ ارد گرد کے لوگوں کی اصلاح بھی کر سکیں گے اور ایسے لوگوں کو کیچ بھی کر سکیں گے جو گمراہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اللہ رب العزت نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, رائٹ. اگر اللہ رب العزت چاہتے تو فرما سکتے تھے صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. ٹھیک ہے, چاہتے تو اللہ رب العزت یہ فرما دیتے. ٹھیک ہے, یا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت چاہتے تو پوری ایک لسٹ گنا دیتے. کن کی؟ انبیاء کی. ٹھیک ہے, اولیاء کی, شہداء کی, صالحین کی. ٹھیک ہے, جن پر اللہ نے انعام کیا. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اگر ایسا ہوتا تو اس مرتبے کو فضیلت ملتی. انبیاء ہونے پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, نبیوں پر انعام کیا کیونکہ نبوت کی وجہ سے انعام ہوا ہے. نبوت نہ ہوتی تو انعام نہ ہوتا, تو مسئلہ بڑھ جاتا. صالحین پر انعام ہوا کیونکہ وہ صالح تھے تو ان کو انعام ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پھر ٹائٹل پر انعام ہوتا, اللہ تعالیٰ احسان فرماتے, پر ایسا نہیں. اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انعامتا فرما کر کیا کیا ہے؟ عربی کے اندر نا ایک ٹرم ہے الاضمار فی مقام الاظہار, کہ جہاں پہ بات کو ظاہر کرنا چاہیے وہاں چھپایا جائے. اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر تجسس چھوڑا جائے. آپ کے اندر تجسس کیوں؟ جب تجسس ہوگا تب ہی آپ تحقیق کریں گے, تب ہی آپ فکر کریں گے. کیونکہ اللہ رب العزت میں غور کریں فکر کریں لعلکم تتفکرون لعلہم یتفکرون. ٹھیک ہے, تو یہ بار بار اللہ رب العزت نے غور و فکر, تعقلون, عقل کا استعمال کیا, فکر کا استعمال کیا, ذکر کا استعمال کیا. ٹھیک ہے, تدبر کا استعمال کیا. یہ بار بار استعمال کیا ہے. کیوں استعمال کیا ہے؟ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جیسے ابھی صراط الذین انعمت, ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر انعام کیا. اب میں کیسے فائنڈ آؤٹ کروں گا؟ اگر تو لسٹ مل جاتی تو مجھے سوچنے کا موقع ہی نہ ملتا, کیونکہ میرے پاس آلریڈی لسٹ ہے. اللہ رب العزت نے یہ چیزیں اس لیے نہیں بیان کی کہ ہم سوچیں. اور یہاں پہ نا ایک بات میں ایڈ کروں سوچنے کے لحاظ سے. عبادات کی کئی اقسام ہیں. ان میں سے 3-4 ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں, ہماری سوچ میں رائج ہیں. ہم انہی کو عبادت سمجھتے ہیں, اور باقی ساری عبادات کو ہم نے عبادت شمار کرنا ہی چھوڑ دیا. سوچ و فکر اور سوچنا یہ بھی اتنی ہی عبادت ہے جتنا کہ علم سیکھنا عبادت ہے, اور علم سیکھنا بھی عبادت ہے. کیوں؟ ربی زدنی علما. ٹھیک ہے, جب اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں اقرا, جب میں بیٹھ کے پڑھوں گا تو میں عبادت کر رہا ہوں. اگر سونا عبادت ہے, حلال کمانا عبادت ہے, ٹھیک ہے, دعوت و تبلیغ عبادت ہے, ایسے ہی سوچنا بھی عبادت ہے. اور چونکہ ہمیں نہیں سکھایا گیا. اور یہاں پہ نا سوچنے کے لحاظ سے, ہاں, آنکھوں کو جھکانا, جب بھی آپ کی نظر ایسی چیز پر پڑے جہاں پہ ہمیں نظر کو جھکانا چاہیے, جب بھی ہم نظر کو جھکائیں ہم عبادت کر رہے ہیں, ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایوری ٹائم جب ہم اپنی نگاہ کو جھکاتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے 10 نیکیاں. ایسے ہی اگر ایک خاتون اپنے حجاب کو جب وہ گر رہا ہے, خراب ہو رہا ہے, اس کو سیٹ کرتی ہے, بار بار سیٹ کرتی ہے اپنے نقاب کو برقرار کرنے کے لیے, ہر دفعہ پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. پر ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو صرف لباس ہے, یہاں پہ کوئی نیکی نہیں. بھئی عمل کس کے حکم پہ کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. مجھے ہاتھ دھونے پہ کیوں نیکیاں ملیں گی؟ مجھے منہ دھونے پہ کیوں نیکیاں ملیں گی؟ مجھے پاؤں دھونے پہ کیوں نیکیاں ملیں گی؟ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو وضو کرے, اور وضو کرنے کے بعد جو ہے نا وہ کلمہ شہادت پڑھے اور دعا پڑھے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. کیوں ایسا ہے؟ ٹھیک ہے, کیوں جنت کے 8 دروازے کھولیں گے؟ میں نے تو اپنے آپ کو دھویا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو دھونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا دوسروں کے بارے میں فکر کرنا اہم ہے.
اگر دوسروں کے خلاف سوچنے پہ گناہ ہے نا تو دوسروں کی فکر کرنا عبادت ہے, دوسروں کی فکر کرنا عبادت ہے, ٹھیک ہے. پر چونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. یقین کریں آپ فارغ بیٹھ جائیں, سوچنا یہ شروع کر دیں کہ اللہ رب العزت نے انعمت علیہم کے پیچھے انعم اللہ ان لوگوں پر انعام کیا, پھر ان کی لسٹ کیوں نہیں کاؤنٹ کی, بس ایسے بیٹھ کے, یا یہ تسبیح میں کیسے یاد کروں, یا یہ ذکر میں کیسے یاد کروں, میں فلاں بندے کو کیسے سمجھاؤں, فلاں سسٹر کو کیسے سمجھاؤں, یہ معاشرے میں برائی اس کو کیسے ختم کیا جائے, یہ برائی مجھے تنگ کرتی ہے اس کو کیسے ختم, بس سوچیں, آپ عبادت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سوچنا بھی عبادت ہے. خیر, اس گیٹنگ آف دا روڈ بٹ ہیو ٹو کم بیک. اچھا جی, اب اللہ دینا, صراط اللہ دینا, اللہ زینہ کا استعمال کیوں ہوا ہے؟ حالانکہ انعمتا کے سے پہلے مجھے اللہ زینہ کے بارے میں بات کرنی چاہیے. دراصل اگر ہوتا صراط من انعمتا, راستہ ان کا جن پر تو نہیں, جن پر مطلب اینی باڈی, پھر من کا استعمال ہونا چاہیے تھا. پر یہاں پہ من اس لیے استعمال نہیں ہوا, یہاں پہ اللہ دین استعمال ہوا ہے کہ یہ اس نے خاص کر دیا, ٹھیک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ فرعون پہ بہت زیادہ دولت تھی تو اس پہ انعام ہوا ہے. نہیں, خاص ترین لوگوں میں سے بھی خاص ترین لوگ ان کے راستے پر چلا. اس لیے لاکھوں انبیاء میں سے کتنے انبیاء کا ذکر ہوا قرآن پاک میں؟ خاص میں سے خاص کا, ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں سے, یعنی 100 سال, 900 سال, ٹھیک ہے, 50 سال, 60 سال, 80 سال, اس پوری زندگی میں سے کتنے واقعات کا انتخاب ہوا؟ خاص میں سے خاص, ٹھیک ہے. اب اگر انبیاء کا نام استعمال ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ رب العزت نے خاص میں سے خاص انبیاء کا, خاص لوگوں کا, ان کی زندگی میں سے خاص واقعات کا انتخاب کر کے قرآن پاک میں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا, ٹھیک ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا گیا, آگ سے کتنی چیزیں مراد ہیں, ٹھیک ہے, کون سے, ہمیں تو آگ میں نہیں پھینکا جا سکتا, تو ہمارے لیے کون سی آگ ٹھنڈی ہوگی, کس آگ کا ذکر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ ایک لمبی سوالوں کی لسٹ آ جائے گی, ٹھیک ہے. میں ایڈ اپ کر رہا ہوں یہ چیزیں. پھر تنہائی میں بیوی کو, بچے کو چھوڑ کے آنا, اب یہ میرے لیے کیسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ بن سکتی ہے؟ میں کہاں پہ اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو یا اپنی بیوی کو چھوڑ کے آؤں؟ لیکن کیا ایسے واقع پیش آتے ہیں؟ ہاں, خاوند کہاں پہ ہے, بیوی کہاں پہ ہے, بچے کہاں پہ ہیں, کیوں جی روزگار کے لیے زندگی کے جو ہوا کے ہتھوڑے ہیں وہ کھینچ کے وہ دبئی لے گئے ہیں, سعودیہ لے گئے ہیں, کسی کو کینیڈا لے گئے ہیں, کسی کو جو ڈنکی لگا کے وہ ترکی پہنچے ہوئے, کہاں پہنچے ہوئے, مصیبت میں اپنی جان کو ڈالا ہو, کیوں مستقبل بہتر ہو جائے, بیوی بچے گھر میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. واقعہ کہاں پہ چلا تھا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا. تو وہ میرے لیے کیسے عبرت ہے, کہ میرے لیے کیسے سبق ہے کہ یہ زندگی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کو ضروری نہیں کہ ہر وقت اکٹھے ہی ہوں. اللہ رب العزت چاہیں تو یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہوتا ہے کہ جب آپ کے روزگار کسی اور ملک میں ہو اور بیوی بچے کسی اور ملک میں ہو, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. خیر, اگین گوئنگ آف دا روڈ, ہیو ٹو کم بیک. اچھا جی, انعمتا اللہ اکبر. اگر انبیاء علیہ السلام کا اس نام استعمال ہوتا, جیسے کہ ابراہیم, یعنی اللہ رب العزت فرماتے انعمت علی ابراہیم, علیہم علی ابراہیم, صراط الذین صراط من انعمت من النبیین ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, جیسے کہ آیات میں پہلے بھی استعمال ہوا ہے, آگے ہم پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ سورہ بقرہ میں. تو انبیاء کا نام بھی استعمال ہو جاتا, ٹھیک ہے, جیسے اللہ رب العزت نے 12 مقام پر ارشاد فرمایا, ٹھیک ہے, ابراہیم, اسحاق اور ان کی اولاد, ٹھیک ہے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی خاص پیغمبر کا نام ہوتا, خاص پیغمبر کا, تو پھر کیا ہونا تھا؟ عیسائیت میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور اس میں رد و بدل اور جھوٹی کہانیاں اور قسم کی ہیں, اور ان کے ہاں ابراہیم کوئی اور شخص ہے. اگر آپ انجیل پڑھتے ہیں, بائبل پڑھتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اٹس ناٹ دا سیم ابراہیم علیہ السلام, اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ گائے. اس کے بعد جب آپ تورات پڑھتے ہیں, یو فائنڈ ٹوٹلی ڈفرنٹ اسٹوری آف ابراہیم علیہ السلام. پھر جب آپ مکہ کے مشرکین کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے, لیکن ان کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت جھوٹے واقعات, کہانیاں تھیں. اگر نام آ جاتا
تو جو کچھ اس وقت کا جھوٹا واقعہ، یہ جھوٹی کہانیاں اس پیغمبر کے بارے میں ہیں، وہی ان کے لیے ہدایت بن جاتی ہیں، کہ چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات آ گئی ہے، جو ہم تک واقعہ پہنچا ہے یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے، اس لیے ابراہیم ہمارے لیے سچے ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل میں صحابہ کہف کا جو واقعہ ہے، ان کے مطابق یہ 7 لوگ پادری تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے نام پر تو باقاعدہ طور پہ چرچ بنایا گیا۔ جب یہ غار سے باہر آئے تو انہوں نے لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی دعوت دینا شروع کر دی، لیکن قرآن نے آگے بتایا کہ یہ تو سب جھوٹ ہے، ایسی تو بات تھی نہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی بات کہی ہو، یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے من گھڑت واقعہ تیار کیا۔ تو ایسا ممکن تھا، اس لیے کسی بھی خاص پیغمبر کا، کسی بھی خاص شخص کے نام کا انتخاب نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ ہمیں ان کی زندگی میں سے ہدایت چاہیے، وہ شخص ایز اے نمونہ ایز اے آئیڈل بت کے طور پہ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو سلوشن ہے، اس سلوشن کا جو فارمولا ہے وہ پریکٹیکلی ہی مل سکتا ہے کسی کی زندگی سے، ٹھیک ہے۔ تو اس رستے پر چلنے کے لیے جو پریکٹیکل فارمولا ہے وہ انبیاء سے ملے گا، نہ کہ انبیاء خود آ کے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس سوچ کا بھی اس طریقے سے جو ہے نا وہ حل ہو گیا۔ اب ہے اگلا حصہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ I wanna start it but ٹائم ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اور یہ 10 منٹ کے لیے 10 منٹ یہ آیت کا حصہ کافی نہیں ہوگا کہ یہ ٹائم کافی نہیں ہوگا کہ میں اس آیت کے حصے کو ختم کر سکوں۔ چلو سوال کر لیتے ہیں، سوال جواب، کوئی سوال؟ یہاں تک کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، یہ جو آپ نے بالکل سٹارٹ پہ ایک آنسر کیا ہے، وہاں پہ آپ نے حضرت عزیر کی بھی اگزامپل دی تھی کہ جب وہ کافی عرصہ سونے کے بعد اٹھے تھے تو ان کو نہیں تھا پتا کہ ان کے ارد گرد کیا ہوا ہے۔ وہ عزیر علیہ السلام کی بات کریں نا؟ جی جی سر، اسی کی آپ نے اگزامپل دی تھی، ہاں، اسی وہ تو عقیدے کے اندر ہم نے اس مضمون کو کور کیا ہوا ہے نا، تو وہ شرک کا مضمون پہ ٹاپک جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے، اس کو میں سجیسٹ کروں گا کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو عقیدے کے معاملے میں، اٹس ناٹ پرسائز، اٹس ناٹ ویری ڈیٹیلڈ، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کور کی گئی ہیں جو ہیلپ کر سکتی ہیں اس معاملے میں، تو وہ شرک کا مضمون انٹرنیٹ پہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سوال ہے؟ نو سر، میں نے جس طرح آپ نے آج یہ بتایا نا سورہ فاتحہ کے بارے میں، میں نے اس سے پہلے اس طرح نہیں سنا، تو مجھے تو ہر سوال کا جواب ملا۔ آج میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہم اہدنا الی الصراط المستقیم۔ اچھا، کوئی اس کے علاوہ کوئی اپنی رائے دینا چاہے یا کوئی اور سوال؟ نہیں تو پھر پچھلے جو سیشن میں ابھی تک ہم نے جو سیکھا سورہ فاتحہ میں، اس میں کوئی ایک تھوڑی سی دہرائی کر لیں، کوئی 1-2 چیزیں آپ شیئر کرنا چاہیں سورۃ الفاتحہ کی جو ابھی تک آپ کے سر میں سٹک ہیں، یعنی یو کین forget، یو کین لیٹ اٹ گو، وہ آپ بھول نہیں سکتے ہیں، سورہ فاتحہ سے جو آپ نے سیکھی ہیں وہ آپ کے ذہن میں ابھی تک ہیں، دہرائی ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، میں نے شروع میں آپ کی جو ڈیٹیل سنی ہے نا، ظاہری بات ہے کہ اس میں بہت زیادہ کویشچنس میرے ریز ہو رہے ہیں، جو پریویس میرا جو بھی ہے نالج اور عقیدے کے حساب سے۔ مجھے پہلے تو یہ تھوڑا سا کریکٹ کر دیں اگر مجھے سننے میں ایسا لگا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ تمام انبیاء کرام جس طرح سے تھے بالکل اسی طرح نبی آخر زمان رحمۃ للعالمین سیم ویسے ہی تھے، کچھ فرق نہیں تھا، کیا آپ نے ایسے ہی کہا ہے؟ آئی وش کہ یہ بات میں نے کہی ہوتی اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا۔ میں نے نا جو آیت پڑھی نا وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 7، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے 12 مقام پر جہاں پر بھی انبیاء کی بات آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات کی بات آئی ہے،
ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے, دلاسا دینے کے لیے یہی بات فرمائی کہ جس مشن پر آپ ہیں یہی مشن پہلے انبیاء کو دیا گیا ہے. اور جو اصول ہے اسلام کا, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ انبیاء ہیں, ان میں سے ہم نے سم پر بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, دیر از نو ڈاؤٹ, جب رسپانسبلٹی کی بات آتی ہے از اے سیم اسٹرگل. بات سمجھ آئی؟ جی سر، رب العالمین نے جب رحمت للعالمین کو تخلیق کیا اور وجہ تخلیق کائنات بھی ان کو تخلیق کائنات, بتایا. ہاں نہیں, میں نے ابھی آج سیکھا ہے, آپ نے میری اصلاح کرنی اگر میں غلط ہوں, اور آپ غلط ہیں تو میں آپ کو پکڑوں گا. ایک سوال کر لینے کائنات پہ آپ مجھے مجھے کہ آپ کی دلیل سر، کیا ہے؟ مجھے ایک سوال اور لے لیں پھر جواب دیجیے گا. آپ جو حوالہ جات دے رہے ہیں سارے وہ قرآن سے دے رہے ہیں، تو صحائح ستہ احادیث مبارکہ جو ہیں ان کو ساتھ ملا کے چلنا ہے نا. بالکل چلنا چاہیے. تو احادیث سے جو کریکٹرسٹکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تک پہنچتے ہیں سر، وہ بہت سارا یعنی کہ ہمارے لیے آپ کے پاس بہت. میں کسی کو بات کر کے دلائل دینا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے میں کس دلیل کو پرائرٹائز کروں گا؟ سر معراج کے واقعے کو کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بالکل ایسے ہی بلایا گیا، ملاقات کا شرف دیا گیا، براق پہ جو آپ گئے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو بات کی ہے کہ جب دلیل کی بات آتی ہے تو کہاں سے دلیل کا سٹارٹ ہوگا؟ آپ نے ابھی تو قرآن کی دلیل دے دی ہے نا. تو آپ قرآن میں تو آ گیا نا اس میں سبحان الذی والی آیت میں. ہاں جی، آپ لفظ کا ترجمہ کرنا، کتنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے کس کو؟ بندے کو سر، بندے بالکل کو. بندے ہی ہیں. ہاں جی، بندے کو. لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ وہ بندے ہیں. وہ تو اس چیز کو جرم سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو بندہ بولیں. وہ تو کہتے ہیں وہ نور من نور اللہ ہیں. سر روح جو ہوتے ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی پھونکی ہوتی ہے نا، تو اس کا روح تعلق اگر انسان تو یہ بات ہے تو روح تو پھر آپ کے اندر بھی ہے، میرے اندر بھی ہے. سر، یعنی کہ اللہ سے ہم لوگوں کا تعلق تو ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے تو ان کا افضل ہونا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں یقین کریں کہ جو لوگ اس سائیکی کو اس طرح کے علماء کرام ہیں نا، ان سے سب سے زیادہ اختلاف میرا ہی چلتا ہے، جو ان کو بندے کے مرتبے سے کچھ اوپر لے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کی مجھے نا لنکس شیئر کر دیں جہاں پہ اگر آپ نے یہاں ڈیٹیلز کچھ دی ہوئی ہیں، پھر میں آپ کو بہت ساری بات کرنی چاہتی ہوں. انشاءاللہ آپ نے وجہ تخلیق کائنات اس کی مجھے دلیل دینی ہے. جی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں. It's such a beautiful thing to say. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں، ادب میں، احترام میں it's such a beautiful thing to say. But is it real? That's another سوال. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا، اچھا یہ جو سوال آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات بنی ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات بنی. جبکہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ ہمارے پاس الگ سے 2 آیات موجود ہیں. ٹھیک ہے، لیکن حدیث کیا ہے؟ تو پھر اگر یہاں پہ ہم آ جائیں تو پھر میں کیوں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے اس عقیدے کو غلط کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ Is not their hate, is their love. یہ پیار ہے ان کا. واللہ they love عیسیٰ علیہ السلام. وہ نفرت میں نہیں کہتے ہیں. تو بھی جب پیار میں جا کے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں. Now I have to be little precise in this subject. بیٹا بننے کے لیے، باپ اور بیٹے کی نسبت کے لیے کتنی I'll be honest, I'll be straightforward. کتنی بڑی کنیکشنز کی ضرورت ہے. It's just a one sperm جس سے بیٹے اور باپ کے درمیان تعلق پیدا ہوتا ہے، اور وہ آنکھ سے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی کہہ دیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام، اگر اللہ کو بیٹے کی ضرورت ہوتی تو اللہ کو کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی. آیت میں ذہن میں نہیں ہے لیکن خلاصہ میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی نسبت بنانے کے لیے جو عیسائی کرتے ہیں they call him the son of God. ٹھیک ہے، اور ہم اس کو شرک اکبر مانتے ہیں. شرک اکبر کیوں؟ نسبت کا صرف ایک شائبہ جو انسانی آنکھ سے دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے.
تو نور من نور اللہ تو اس سے بڑا جملہ ہے. آئی نو یو ایگری ود دیٹ کہ یہ بات غلط ہے. ایسے ہی تخلیق کے وجہ تخلیق کائنات کا آئیڈیا، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے وہ بھی ہمیں چاہیے، اور اس کی اتھینٹسٹی بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کی وہ خلاف بات ہے. ایک طرف حدیث ہے، ایک طرف آیت ہے، ٹھیک ہے نا. تو آلویز قرآن ول بی دا فرسٹ ون، قرآن ول گو فرسٹ، ٹھیک ہے نا. اس کے جو بھی مخالف چیز آئے گی، اس کی حدیث کی جرح پہ آنے کے بعد وہ آٹومیٹکلی قرآن زندہ ہو جائے گا، یعنی جیت جائے گا. دس از مائی پوائنٹ. بٹ آئی ڈو آنر آپ کا جو پوائنٹ ہے، انشاءاللہ we'll go. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک میں کسی سے ڈسکس نہیں کر پائی، تو آپ میں بے ادھر فکر ہو کے کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو پرسنل میں 1-2 چیزیں پوچھوں گی، وہ آپ مجھے بتا دیجیے گا. ضرور انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ. ہاں تو میں یہ ارسلہ کا سوال ہے اس سے. ہاں جی ارسلہ. سر یہ تو میں نے اکثر بڑے بڑے ٹیچرز کو بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری کائنات تخلیق کی گئی ہے. تو سر میرے ذہن میں ابھی ایک بات آئی ہے کہ وہ اس کے حق میں یہ بات بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور پھر آخرت میں بھی جب تمام لوگ جائیں گے، ہر امت کے جو لوگ ہوں گے وہ اپنے اپنے پروفٹس کے پاس جائیں گے، لیکن سب کو اپنی اپنی غلطی یاد آئے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب جائیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. ہر کسی کی خواہش ہوگی دوسری امت کے لوگوں کی بھی، یا پتہ نہیں پروفٹس کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھنڈے کے نیچے آئیں. تو سر یہ نا کوشچن کائنڈلی ضرور کلیئر کیجیے گا، یہ تو پھر بڑا مطلب کنفیوز کر رہا ہے. نہیں، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے نا، مقام و جی مرتبہ ہے اس کا، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں عقیدت میں آ کر کے میں اندھا نہیں ہو سکتا. got my point؟ سر ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ پیغمبر اللہ نے بنائے وہ آلریڈی چنے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے بھی چنے ہوئے پیغمبر جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا، پھر ان کی زندگی کے واقعات میں سے بھی اہم واقعات کا ذکر کیا. اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے، جی لیکن یہ جو ابھی انہوں نے سوال کیا ہے کہ ان پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ پوری کائنات ہے، یہ کیا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات. نہیں، ان کا جو سوال پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، سوال کچھ اور تھا، لیکن ان کا جو پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات بنی. اگر ہاں ہم جی، یہ لوگوں کا ہے کائنات کوئی اگر رسول اللہ کانسیپٹ. ہاں لوگ آئی نو، اگر ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں تو اس آیت کا کیا کریں گے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس آیت کا کیا کریں گے؟ لائک پریٹی کلیئر. دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنی محبت دکھانے کے لیے میں نے ان سب کو پیدا کیا ہے. فَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، ٹھیک ہے، میں نے اس لیے ان کو پیدا کیا. تو دوسری آیت کا ہم کیا کریں گے؟ عقیدت ضرور ٹھیک ہے، لیکن کیا اس عقیدت کی وجہ سے عقیدہ تو خراب نہیں ہو رہا ہے؟ جب یہ بات ہوگی تو پھر ہمیں تھوڑا سا قدم احتیاط سے اٹھانا ہوگا. بہت سارے مسائل ہیں. اس ٹائم از رننگ آؤٹ بیکاز میرے پاس عشاء کی نماز کے ٹائم ہونے والا ہے. کل کے مضمون میں کل کو جمعرات ہے، تو انتخاب کر کے آپ لوگ چاہیں تو اس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں، نہیں تو میں اناؤنس کر دوں گا کہ کس موضوع پہ بات ہوگی کل کو. وی آر گوئنگ ٹو سر اسی موضوع پہ بات کر لینا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری کائنات بنی ہے نا، تو پھر یہ جو شرک بھی اس میں کور ہو جائے گا، اور مس کنسپشن جو ان سی لوگوں میں ہے وہ بھی ذرا کور ہو جائیں گی. یہی ٹاپک رکھنے ہیں پلیز. سر ایٹ لیسٹ آپ کے یہ جو انر سرکل ہے، اگر ہم لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں تو ہمیں ایڈریس کرنا آ جائے گا، اور اگر میں آپ کو کسی پوائنٹ پہ قائل کر سکتی ہوں تو مجھے وہ موقع میں مل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ. موسٹ ویلکم، قرآن و حدیث کی روشنی میں. موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم. جی ارحم I wanna say something. اچھا سر، میں نے جسٹ ابھی جوائن کی ہے، تو آپ نے جو بات کہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے، تو ہم ان سے یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے لیے کوئی چیز جب کرتے ہیں تو ہم اس کو خراب نہیں کرتے، تو اگر یہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کیوں کر دیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا یوم نطوی السماء کطی سجل الکتب، کہ ہم جب اس آسمان و زمین کو لپیٹ دیں گے، اور اس کے بعد یہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے اس کو پہلی دفعہ بنایا تھا ہم اس کو دوبارہ بھی بنائیں گے. اور کتنی دفعہ جب ہم پڑھتے ہیں آیات ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ آسمان جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ دھوئیں کی طرح اڑا دیے جائیں گے.
تو جب ہم کسی کے لیے اگر وہ چیز تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر تباہ کیوں کریں گے بعد میں؟ اور ان کو پھر 63 سال کی زندگی ہی کیوں دی؟ ایگزیکٹلی اور اللہ تعالیٰ نے مطلب جنت کے ہوتے ہوئے ان کے لیے دنیا کیوں بنائیں گے جب ایک بہترین مقام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے؟ تو اس جنت کے مقابلے میں تو دنیا کچھ بھی نہیں ہے نا. اصل میں تو انسان جنت کے لیے بنا تھا اور نبی پاک تو انسان ہے. انسان اس زمین کی مخلوق نہیں ہے. ماشاءاللہ. ارحم میں ایک کچھ کہنا چاہتی ہوں یہاں پہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بے شک کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو اس کائنات کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر لفظ محبت یا اس محبت کا ذکر کیا جائے نا اور اس کی ایگزسٹنس پہ بلیو رکھا جائے تو اللہ کو بھی کسی یعنی کہ نور من نور اللہ یا کچھ بھی اس طرح جو بھی یہ کانسیپٹس آئے ہیں، میں ضرور چاہوں گی کہ میں اس کو ڈیپ ڈگنگ کروں. اللہ کو محبت ہوئی اور اللہ نے اس محبت کی پہچان کروانی چاہی، اور پھر اللہ نے یہ ایک سسٹم رکھا، اور وہی وجہ تخلیق کائنات کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس سے ریلیٹ کرتا ہوا ہے. یقیناً میں اس کو ضرور، اگر میں یہاں پر بہت غلط ہوں تو میں چاہوں گی کہ میری اصلاح ہو سکے. لیکن اللہ بے نیازا، اللہ کو اس کی بالکل ضرورت نہیں تھی. اللہ نے صرف اپنے محبوب کی پہچان کروانے کے لیے کائنات تخلیق کی. او ماشاءاللہ، اچھا صحیح ہو گیا. اس سر ہاں جی. سر یہ جو ارحام نے اب بولا ہے نا، تو مجھے تو پوائنٹ سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کے اوپر رکھ لیجئے سیشن، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے پہلے بھی اپنے ایک سیشن کے اندر یہ من نور نور اللہ جو بھی یہ سینٹینس بول رہے ہیں اس کا ذکر کیا تھا اور آپ نے بتایا تھا، تو بہتر ہے کہ ایک دفعہ اور ہو جائے. کوئی مسئلہ نہیں. جی انیلا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم سر میں یہی جو ڈسکشن ابھی ہو رہی ہے کہ مطلب قرآن میں تو یہ ایٹ لیسٹ کسی آیت میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات یا یہ دنیا اسپیشلی کائنات نہیں، دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریٹ کیا یا ان کے لیے پیدا کیا ہے. تو کیونکہ یہ میں نے سر ساحل کا ایک سیشن سنا تھا، اگر مجھے اس کی ویڈیو ملتی ہے الگ سے، جیسے ایک چھوٹا سا کلپ ہوتا ہے، وہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ مطلب انہوں نے اس چیز کو کافی نا اس کے اگینسٹ بولا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا جو یہ گٹر جیسی ہے جس میں اتنی گندگی اتنی برائیاں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کریٹ نہیں کی، یہ اللہ میاں نے بنائی تھی کہ میں انیلا آپ کی آواز ہو گئی. مطلب ساحل ادیم نے آپ کی آواز کٹ گئی. سر ساحل سر کی میں میں کریٹیکل تھنکنگ کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور ابھی نور من نور اللہ پہ ان سے ڈسکشن ہوئی اسی ویک میں نا، اور وہاں سے نہ انہوں نے اس چیز کی تردید نہیں کی. لیکن میں پھر بھی چاہوں گی کہ میں اس پہ غور و فکر تدبر کر کے، اگر انہوں نے تردید نہیں کی تو انہوں نے تائید کے لیے بھی مجھے نہیں وہ کیا، لیکن مجھے خود یہ چیز سیکھنی ہے. اور میں نے آپ سب، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ سب کچھ علم کے ساتھ میرے اس میں موجود ہیں کہ میں ان سے کچھ پوچھ سکتی ہوں، رہنمائی حاصل کر سکتی ہوں. اگر میں خود اپنی اصلاح کر سکتی ہوں تو میں خود کو ضرور موقع دینا چاہوں گی. جی آپ یہ مریم عافیہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی سر جو سورہ یاسین ہے، ہاں جی. آئی تھنک یہ جو بجائے تخلیق محمد ہے یہ وہاں سے ریلیٹ کرتی ہے. میں نے بھی سر ساحل کے ایک لیکچر میں سنا تھا، انہوں نے اس چیز کو نا وہاں سے ریلیٹ کیا تھا کہ جو سورہ یاسین ہے وہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین جو ہے نا وہ لوہے محفوظ پہ لکھی تھی، کیونکہ یاسین کا پتہ نا وہ لوہے محفوظ میں ہے یاسین. اور یاسین جو ورڈ ہے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے. نہیں، لوح محفوظ کا کوئی بھی لفظ کسی خاص پیغمبر کے لیے یا اس کا معنی کسی خاص پیغمبر کے لیے نہیں ہے. آپ لوگوں نے اپنی رائے دی ہے لیکن رائے کا معنی وہ نہیں ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور مکہ کے لوگوں کے ہاں، صحابہ اکرام کے ہاں، کسی بھی جو یہ حروف مقطعات ہیں ان میں سے کسی کے ایک کا معنی بھی مراد نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے، اور کسی ایک کا معنی بھی کسی ایک خاص پیغمبر کے ساتھ مختص نہیں کیا گیا.
انیلا آپ کا جی سر، یہ صحائح ستہ مسلم شریف اور بخاری شریف جو ہیں، ان میں سے بہت ساری احادیث کچھ ایسی ہوں گی جن کو پھر رد کیا جاتا ہوگا قرآن کے دلائل کے ساتھ. جہاں تک بات احادیث کی، تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہیں. میں مشورہ دوں گا، اگر آپ لوگ کتابوں کا شوق رکھتے ہیں، تو کتاب ہے مشہور مگر ضعیف احادیث. ایک کتاب کا نام ہے مشہور اور من گڑت روایات. مشہور اور من گڑت روایات، ٹھیک ہے. یہ 2 مضمون پہ کتابیں ہیں ان کی، ایک کے اندر 500 ہے، ایک کے اندر 1000، ٹھیک ہے. اس طرح مختلف نمبر پر وہ احادیث کی کلیکشن ہے. رائے مؤلف کون ہے؟ مؤلف کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن میں PDF میرے پاس ہے میرے خیال میں. آئی کین لمی جی سر، آپ گروپ میں پلیز شیئر کر دیجیے گا یہ بکس. ہاں، میرے پاس وہ PDF بکس ہیں. مجھے ابھی میں دیکھ لیتا ہوں کہ ان کا مصنف کون ہے. اور میرے پاس عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. I do want to discuss on this subject. سر بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ سے ہر طرح کی بات بہت میں کمفرٹیبلی کر پا رہی ہوں، یہی میرے لیے سیکھنے کے لیے بہت. مشہور ضعیف احادیث، مشہور ضعیف احادیث 100، 200، 300، 400، 500. اچھا جی، ان کے مصنف ہیں عمران ایوب، حافظ عمران ایوب لاہوری. یہ اردو میں ہے، اور ان کے سلسلہ 5 ہے، ان کے زیادہ بھی ہیں. کم علم خطباء و واعظین کی زبانوں پر 500 مشہور ضعیف احادیث. جیسے میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں، واٹس ایپ دیز بکس انشاءاللہ، مکمل تحقیق کے ساتھ، یعنی مکمل دلائل کے ساتھ ان روایات کو، ان کی جو ایشوز ہیں ان کو مینشن کر کے، ان کی ضعف، ان کی کمزوری، یا ان کی جو مجہولیت ہے، یا ان کا جو من گڑت ہونا، وہ ثابت کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ریئلی اپریشیٹ فار یور ٹائم. اللہ رب العزت ہم نے جو سیکھا ہے سکھایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بری بات ہے اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.